बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम खबरों, तजिए और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। कुछ एक्सक्लूसिव और अहम तरीन डिटेल्स आपके साथ शेयर करनी है। इमरान खान साहब को पिछले कुछ दिनों से मुसलसल ये पैगामात भेजे जा रहे हैं कि आप अपने बयानिए से पीछे हट जाएं और हमारे साथ डील कर लें। ना सिर्फ ये बल्कि अब ये सिलसिला मजीद आगे बढ़ चुका है और अब चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को भी कुछ अहम तरीन पैगामात, लेटर्स फर्जी जो है वो लिखे जा रहे हैं। और इसमें यह कहा जा रहा है कि काजी साहब, आप जो हैं वो इमरान खान के हवाले से आपके पास अगर कोई मामला आता है, कोई केस आता है, तो आप उसे रिलीफ ना दें और यहाँ से दबाव बढ़ाया जाए ताकि इमरान खान को बिठाया जा सके और उसे अपने बयानिए से पीछे हटाकर दबाव बढ़ाकर डील करने के ऊपर मजबूर किया जा सके। ना सिर्फ इतना बल्कि यहाँ तक भी चीजें या वास्ते दिए जा रहे हैं काजी साहब को कि आप अपने बच्चों का फ्यूचर देखें और बीवी बच्चों का फ्यूचर देखें और आप देखें कि ताकत किसके पास है। और सिर्फ ये नहीं बल्कि ताकत के बलबूते के ऊपर यह भी कहा जा रहा है जी कि फिर इमरजेंसी और मार्शल लॉ भी लगाया जा सकता है और उस सूरत में फिर आपका और दीगर सारे जजेस का जो बोरिया बिस्तरा है वो भी गोल हो जाएगा और जो थोड़ा बहुत रिलीफ या इंसाफ मिल भी रहा है अदालतों से तो वो इंसाफ भी खत्म हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ से जो जवाब मिल रहा है वो अभी तक यही है कि खान साहब से ना हमारी कोई जाती दुश्मनी है, ना ही हमारी उनसे कोई जाती दोस्ती है। हम तो सिर्फ आइन और कानून को देख रहे हैं और सिर्फ इंसाफ फराहम कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट डिटेल्स इस हवाले से आपसे शेयर करूंगा। सुहेल वड़ाइच और अंसार अब्बासी दो सीनियर सहाफ़ी हैं, इन दोनों की जानिब से कॉलम्स लिखे जा रहे हैं और उस कॉलम के अंदर सीधी सीधी ये बातें बोली जा रही हैं। फर्जी कॉलम और एक फर्जी खत के तौर के ऊपर ये कॉलम लिखे जा रहे हैं और फर्जी नाम भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं, लेकिन सबको मालूम है कि उसके अंदर जो पैगाम है वो किसके लिए है। अंसार अब्बासी साहब भी सीधा सीधा डायरेक्ट बोल रहे हैं, इनडायरेक्टली, लेकिन उसके अंदर बिल्कुल अब खुलकर वो बात कर रहे हैं। और सुहेल वड़ाइच साहब भी आज एक नया कॉलम लिखा गया है सुहेल वड़ाइच की जानिब से और उसमें अब एक नया किरदार लाया गया है और इस मरतबा ये जो किरदार है जो नाम उन्होंने उस किरदार का इस्तेमाल किया है, अगर उस किरदार और उस नाम के ऊपर गौर किया जाए तो ये एक साजिशी किरदार है और उस किरदार का जो नाम है वो सोहेल राय साहब ने अपने उस कॉलम के अंदर इस्तेमाल किया है। उनका आज का जो लेटेस्ट कॉलम है ये मैं आपके सामने रखता हूँ और इससे मजीद आपको आइडिया हो जाएगा कि इस वक्त की जो सारी सूरत हाल है वो क्या है और कैसे पैगाम भेजे जा रहे हैं। तो ये जी अतालवी फिलासफर मिकावली, ये मिकावली एक उन्होंने नाम सुहेल राय साहब ने इस्तेमाल किया और मिकावली जो है वो एक साजिशी किरदार के हवाले से तारीख के औराक में मशहूर है। और इसके साथ ही उन्होंने लिखा है जी कि मिकावली आजकल तजादिस्तान में मसरूफ़ अमल है, इसकी बगल में दी प्रिंस है और वो हर जगह जगह ये समझ रहा है कि ताकत की अखलाकियात नहीं होती। वो कहता फिर रहा है कि सियासी अमल को रवायती अखलाकियात की हदूद तक महदूद नहीं किया जा सकता। इसका कहना है कि सियासत का असल मकसद ताकत और इख्तियार हासिल करना है। उसका कहना है कि इंसान बुनियादी तौर पर खुद गर्ज और मुकाबला बाज है और इसे अगर खुला छोड़ दिया जाए तो वो अनारकी फैलाता है। इंसानों को कंट्रोल करने के लिए ताकत और इख्तियार ज़रूरी है। अच्छा, तजादिस्तान में जूं ही खबर उड़ी के मिकावली आया हुआ है, हर कोई अपना मसला लेकर इसके पास पहुंचा। खिलाड़ी खान, अच्छा इसमें अब उन्होंने जो फर्जी नाम मजीद कुछ इस्तेमाल किए, एक तो खिलाड़ी खान, अस्करी खान, अदालत खान और नूनी खान और फिर सहाफ़ी खान, तो ये 5 करेक्टर्स मजीद उन्होंने इस्तेमाल किए और नामों से ही जाहिर है कि उन्होंने किसकी तरफ इशारा किया है। वो सारे ये इस मुकाबली के पास जो अपने मसाइल लेकर जा रहे हैं, इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि मौजूदा सिनेरियो के अंदर कौन किसको पैगाम भेज रहा है और कौन क्या धमकियां या तड़ियां लगा रहा है। अच्छा, खिलाड़ी खान का पैगाम रस्सा इक्तदार तक पहुंचने का फार्मूला समझाना चाहता था। हकीम मिकावली ने इसे समझाया कि सियासतदान फौज से लड़कर कभी नहीं जीत सकता। बादशाह का सिर्फ एक ही काम होता है कि वो अस्करी खान से बनाकर रखे। अस्करी खान से जब भी बादशाह की लड़ाई हुई तो तारीख गवाह है कि बगावत हो जाती है और बादशाह का सर कलम हो जाता है। पैगाम रसा ने पूछा कि अब क्या किया जाए। मेकावली ने अपनी नजर की ऐनक नीचे करके इसे बराह रास्त देखते हुए जवाब दिया, उड़ना
اور ضد کرنا مسائل کا حل نہیں، اقتدار لچک سے ملتا ہے، ضد کرنے والے ٹوٹ جاتے ہیں، لچک دکھانے والے تخت پر بیٹھتے ہیں۔ پیغام رساں نے پوچھا ہماری سختیاں کیسے ختم ہوں گی؟ مکاولی نے جھٹ سے جواب دیا آپ کے رویے بدلنے سے ہی عسکری خان کا موقف بدل سکتا ہے۔ یعنی کہ یہ صاف صاف پیغام دیا گیا ہے کھلاڑی خان کو کہ بھئی آپ عسکری خان کے ساتھ جو لڑائی ہے وہ ختم کر دیں، اپنا رویہ ختم کر دیں، اور پھر اس کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور دوسری طرف یہ تو انہوں نے ایک بیچ میں اپنی طرف سے بھی چیزیں کہی، لیکن وہاں پر کھلاڑی خان جو ہے، اصل میں کھلاڑی خان کا کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، نہ ہی وہ کسی سے لڑنا چاہتا ہے، وہ صرف اپنے بیانیے کے اوپر ڈٹا ہوا ہے، عوام کے بیانیے کے اوپر ڈٹا ہوا ہے، اور اس بیانیے سے اسے پیچھے ہٹنے کے لیے کہا جا رہا ہے، اور پھر اس کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو یہ ایک میسج ہے جی، جو ایک مرتبہ پھر سے، یعنی کہ کل جو سہیل رائج صاحب نے کالم لکھا تھا اس میں تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو انڈائریکٹلی، ظاہر سی بات ہے، اس میں ایون کہ یہ بھی کہا گیا تھا جی کہ اپنے بچوں کا سوچیں، اور بیوی بچوں کا سوچیں، اور تھوڑا بہت عوام کو جو انصاف مل رہا ہے اس کا سوچیں، نہیں تو مارشل لگ جائے گا، ایمرجنسی بھی لگ سکتی ہے، طاقت ان کے پاس ہے، تو یہ ان کو بھیجا گیا اس کے اوپر میں آتا ہوں، لیکن یہ کل کی چونکہ کافی ڈیٹیل سی میں نے شیئر نہیں کی تھی، آپ نے سن بھی رکھی ہوں گی، تو ایک نئی لیٹسٹ ہے، تو اس لیے میں یہ والا کالم پڑھ رہا ہوں۔ اچھا، پھر اس کے بعد جی کھلاڑی خان کا پیغام رساں رخصت ہوا تو نونی خان اپنا مسئلہ حل کروانے آ گیا۔ نونی خان نے میکاولی کو کہا کہ اس کے خلاف سازشیں شروع ہیں، عدالت خان اور عسکری خان آمنے سامنے ہیں، عدالت خان اور عسکری خان آمنے سامنے ہیں ایک دوسرے کے، عسکری خان جیت گیا تب بھی ہمیں اقتدار ملنے کا چانس کم ہو جائے گا، اور اگر عدالت خان جیتا ہے تو وہ کھلاڑی خان کو مضبوط کر کے الیکشن میں ہمارے لیے مشکلات کھڑی کر دے گا۔ یعنی کہ اگر عسکری خان جیتا ہے تو پھر بھی ان کا اقتدار میں آنا مشکل ہے، کیونکہ عوام جو ہے وہ کھلاڑی خان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، اور اگر عدالت خان جیسے کہ انصاف کے مطابق، آئین کے مطابق فیصلے دیتی ہے، تو اس میں کھلاڑی خان آ جائے گا اور پھر بھی ہمارا صفایا ہو جائے گا۔ تو یہ جو نونی کھلاڑی ہے، نونی خان ہے، یہ اس نے اپنا جو مسئلہ ہے وہ رکھا ہے۔ اچھا، آگے چلتے ہوئے جی، ہم مخمسے میں ہیں کہ کس کی حمایت کریں اور کس کی مخالفت، ویسے زیادہ امکان اسی بات کا ہے کہ ہم عسکری خان کے ساتھ رہیں، کیونکہ اصلی طاقت تو اسی کے پاس ہے۔ حکیم میکاولی نے نونی خان کے ساتھ رام کہانی نونی خان کی ساری رام کہانی غور سے سنی اور کہا آپ پہلے یہ تو فیصلہ کر لیں کہ آپ عدالت خان کو ہدف بنانا چاہتے ہیں یا عسکری خان کو۔ آپ کی گو مگو کی پالیسی پہلے بھی لے ڈوبی تھی، اب بھی پیغام واضح نہیں ہو رہا، بہتر تو یہی تھا کہ مفاہمت کے راستے پر چلتے، لیکن آپ نے اقتدار کی چکا چوند میں سیاسی بیانیہ قربان کر دیا۔ اب آپ کے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ عسکری خان کے ساتھ جڑ جاؤ۔ الگ بات ہے کہ اقتدار مل بھی گیا تو اختیار نہیں ملے گا، اور اگر عدالت خان نے لیول پلینگ فیلڈ کروا دی تو الیکشن نہیں جیتا جائے گا۔ حکیم میکاولی نے نونی خان کو سمجھایا آپ کو دوست اور دشمن کی تمیز کرنا ہوگی، اچھی طرح سوچ کر کسی کو دشمن یا دوست بنائیں، کھلاڑی خان کی طرح روز روز نئے یو ٹرن نہ لیں۔ میکاولی کی شہرت عدالت خان اور عسکری خان تک پہنچ چکی ہے، دونوں باری باری اپنے مسائل لے کر فلاسفر اقتدار طاقت کے پاس پہنچے۔ عسکری خان نے کہا کہ ہم جسے باغی سمجھتے ہیں عدالت خان اسے معصوم قرار دے رہا ہے، ایسے میں ریاست کیسے چلے گی؟ میکاولی نے عسکری خان کو کہا کہ طاقت کی کوئی اخلاقیات نہیں ہوتی، آپ پی سی او لگا کر عدالت خان کو فارغ کر دو، خود سامنے بھی نہ آؤ، سویلین چہرے ہی سامنے آئیں، وہی پی سی او لگائیں، آپ اپنی طاقت اور قوت نافذہ سے اس پر عمل کروا دیں۔ ابھی عسکری خان باہر ہی نکلا تھا کہ عدالت خان انصاف، انسانی حقوق اور آئین کے نعرے لگاتے ہوئے میکاولی کے پاس جا پہنچا اور بتایا کہ وہ کھلاڑی خان کا حامی نہیں، وہ تو صرف اسے انصاف دے رہا ہے، مگر عسکری خان یہ ماننے کو تیار نہیں۔ آپ کوئی حل بتائیں، اس کے پاس اس مخمسے سے کیسے نکلے؟ میکاولی نے کچھ دیر سوچا اور کہا آپ نے ہیرو کا راستہ اختیار کیا ہے، اور ہیرو کو رکاوٹیں پیش آتی ہیں، ہیرو ناکام ہو تو تاریخ میں اس کا ذکر سنہرے الفاظ میں آتا ہے، کامیابی کا چانس تو کم ہے مگر کوشش ضرور کرنی چاہیے، وگرنہ دنیا سے اخلاقیات بالکل ہی ختم ہو جائیں گی۔ عدالت خان نے سر ہلایا اور سرخ پٹی والا کالا گاؤن سنبھالتے ہوئے باہر نکل گیا۔ تو یہ اب معاملہ ہے جی کہ جو
مکاولی ہے وہ مشورہ دے رہا ہے عسکری خان کو کہ آپ کے پاس اختیار ہے، آپ جو ہے وہ پی سی او لگا دیں اور سویلین چہروں کے ذریعے پی سی او لگا دیں، یعنی کہ عدالتیں شدالتیں سب بند، سب تالے شالے، قاضی فائز صاحب جو ہیں مطلب انڈائریکٹلی جو انہوں نے کہا ان کا سامان اٹھائیں اور گھر جائیں، اور پھر اس کے بعد یہاں پر وہی ہوگا عدالتوں میں جو عسکری خان کا حکم ہوگا اور اپنی طاقت کی بنیاد کے اوپر جو کچھ وہ کرے گا۔ لیکن جو عدالت خان ہے اس کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ اپنے اوپر ڈٹے رہیں اور آپ جو ہے وہ انصاف کے تحت فیصلے دیتے رہیں، اس سے یہ ہوگا کہ اگر کچھ نہ بھی کر پائیں تاریخ میں آپ ہیرو بن جائیں گے۔ اور اس وقت اس چیز کا یہی مطلب ہے کہ جو عدالت خان ہے وہ ڈٹا ہوا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم خان کے حامی نہیں ہیں، نہ ہی ہماری کوئی ذاتی دشمنی یا دوستی ہے، لیکن ہم انصاف فراہم کرنا چاہتے ہیں اور آئین کے مطابق ہم چیزیں کریں گے۔ تو یہ اس وقت کا سارا جو پولیٹیکل سنیریو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے سہیل وراج کے کالم کے تھرو ایکسپلین کرنے کی جو کوشش ہے وہ کی۔ کل جو انہوں نے کالم لکھا تھا اس میں بھی اسی طرح سے ہی مطلب آلموسٹ سیم ہی تھا، لیکن کل کا پیغام کچھ اور تھا اور آج بھی وہی پیغام ہے لیکن ڈفرینٹ ورڈنگ کے ساتھ سہیل رائے صاحب نے جو ہے یہ کالم لکھا اور اس میں بتایا۔ اسی طریقے سے انصار عباسی صاحب جو ہیں انہوں نے بھی کالم لکھا اور اسی طرح کی جو باتیں ہیں وہ بھی اپنے کالم کے اندر وہ کر رہے ہیں۔ مختصر پارٹ ان کے کالم کا بھی میں لکھ دیتا ہوں جی۔ وہ لکھتے ہیں جی کہ انتخابات کے بعد رولا ہی رولا، 8 فروری کے انتخابات سے امید تو یہ تھی کہ سیاسی اور معاشی استحکام کی طرف ایک اہم قدم ہوگا، لیکن معاملہ تو کچھ اور ہی نظر آ رہا ہے۔ جو انتخابات کا وقت قریب آ رہا ہے یہ خوف بڑھتا جا رہا ہے کہ پاکستان کا کیا بنے گا۔ یہ رائے عام سننے میں مل رہی ہے کہ جن حالات اور جس انداز میں انتخابات کرائے جا رہے ہیں اس کے نتیجے میں پاکستان میں سیاسی عدم استحکام بڑھے گا، اور یہ والی جو بات ہے حامد میر صاحب جو ہیں وہ بھی بار بار کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سے اگر انتخابات ہوئے تو مسائل مزید بڑھیں گے۔ بہرحال اس کو میں مزید اوپر سے چیزیں چھوڑتے ہوئے ان کا جو مین پیرا آپریٹو سا ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں جی۔ تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر علی کا کہنا ہے کہ ان کی جماعت کی قیادت کا فیصلہ ہے کہ الیکشن جیتنے کے بعد وہ کسی سے کوئی انتقام لیں گے نہ ہی کسی ادارے سے لڑیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ عمران خان کا بھی یہی فیصلہ ہو، لیکن تحریک انصاف کے انتخابات جیتنے کی صورت میں فوری طور پر پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کیا ٹرینڈ چلائے گا، کس کس کو نشانے پر رکھے گا، نئی حکومت سے کیا مطالبے کرے گا، اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی اور بین الاقوامی میڈیا کیا تحریک انصاف اور عمران خان کو ان کا فوج اور فوج کی قیادت سے متعلق ماضی کا ایک ایک بیان اور الزام یاد نہیں دلائیں گے۔ اس سب کے ملک کے سیاسی و معاشی حالات پر کیا اثرات ہوں گے اگر عمران خان واقعی بدل گئے ہوں اور تحریک انصاف کے ووٹروں، سپورٹروں اور پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کے اداروں سے نفرت بھی ختم ہوگی، تو دوسری طرف جن پر 9 مئی کے حملے ہوئے کیا وہ 9 مئی کو بھلا دیں گے؟ کیا وہ فوجی تنصیبات اور شہدا کی یادگاروں کی بے حرمتی کرنے والوں اور جن کو وہ منصوبہ ساز اور ماسٹر مائنڈ کہتے ہیں ان سب کو گلے لگا لیں گے؟ یہ وہ معاملہ ہے جس پر بہت پہلے سوچ بچار ہونی چاہیے تھی۔ 9 مئی میں ملوث افراد اور باقی تحریک انصاف کے درمیان ایک واضح لکیر کھینچی جانی چاہیے۔ اچھا اس میں مزید بھی آگئی یہ جو میسج ہے وہ انصار عباسی صاحب کی جانب سے دیا گیا ہے کہ یہ اس وقت جو کنفیوژن ہے وہ بھی چل رہی ہے۔ بہرحال ایک چیز تو ہے کہ اس سارے سینیریو کے اندر آپ بھی ایک چیز کو نوٹ بھی کر رہے ہوں گے کہ اور آبزرو بھی کر رہے ہوں گے، جتنی بھی تحریریں سامنے آ رہی ہیں اور باقی بھی جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس میں بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کے جو اسٹیبلشمنٹ سے اختلافات ہیں کیا وہ بعد میں جا کر ختم ہو جائیں گے، کیا یا ابھی بھی ان کے ساتھ اختلافات ہیں اور عمران خان بعد میں ان کو بھی نہیں چھوڑے گا؟ تو اور حالانکہ اس کے اوپر عمران خان صاحب بیرسٹر گوہر نے بھی کل یہ بیان دیا کہ کسی کے ساتھ ان کی لڑائی نہیں ہے، تو پھر یہ جو تاثر ہے وہ بار بار بیچ میں کیوں دیا جا رہا ہے کہ لڑائی ہے اور بعد میں آ کر اس سیاستدانوں کو نہیں ان کو بھی نہیں چھوڑے گا؟ تو یہ جو ایک تاثر ہے یہ وہ بہت زیادہ خطرناک تاثر ہے، یہ میرے خیال سے عسکری خان کے لیے ہے کہ وہ ڈیل نہ کرے، ان کو بھی کسی طریقے ان کو بھی بیچ میں جو ہے وہ یہ چیزیں کہہ کر ڈرایا جا رہا ہے کہ ایسا ہو جائے گا تو ویسا ہو جائے گا۔ تو اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نواز شریف کا جو ماضی ہے 3 مرتبہ وہ وزیر اعظم بنے اور تینوں مرتبہ ان کی جو لڑائی ہے وہ ہوئی ہے اور اس کے بعد ان کو جو ہے وہ گھر بھی جانا پڑا ہے۔ تو عمران خان کے حوالے سے بات کی جائے تو وہ تو ابھی صرف معاملہ ہوا ہے، اگر ماضی میں 3 مرتبہ لڑائی ہونے کے بعد نواز شریف ابھی واپس آ سکتا ہے تو عمران خان کیوں نہیں؟ تو بہرحال یہ جی اوورال معاملات تھے، چیزیں وغیرہ تھی وہ چل رہی تھی۔ سپریم کورٹ میں عدالت بیٹھی ہوئی ہے، قاضی فائزہ صاحب چیف جسٹس بیٹھے ہوئے ہیں، وہ 7 رکنی لارجر بینچ بھی ہے،
کچھ اور اہم ترین تفصیلات ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں آپ سے شیئر کروں گا. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.